بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين کہ جیسے گلاب ہے سب پھولوں میں ایسے میرے آقا ہے سب رسولوں میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. Alhamdulillah, by the fazl of Allah subhanahu wa ta'ala, we are commemorating the Shan Sahaba wa Khulafai Rashideen conference, which is under the supervision of Sahibzada Iwala Shan, Sahibzada Pir Said Kareem Sahib Al-Qadri Bewi, Astana Alia Qadriya Bhera Sharif. They are here with us, and all of our guests are also here. We have Hafiz Qari Sahibzada Uwais Khan Lukmanvi Sahib, Zida Mashtuhu wa Hafizullah Ta'ala, Imam Hasnain Raza Siddiqui Sahib, Zida Mashtuhu wa Hafizullah Ta'ala, Hafiz Maulana Niyaz Ahmed Siddiqui Sahib, Hafiz Abdul Rahim Rumi Sahib, Maulana Jameel Al-Azhari Sahib, and Pirzada Asadul Malik Khan Lukmanvi Sahib, and of course the Sahibzada of Darbar Aliya Qadriya Bhera Sharif, Sahibzada Pir Said Kareem Sahib Al-Qadri. But without further delay, we're going to start this Mahfil-e-Pak with the Tilawa of the Holy Quran from Sahibzada Al-Hafiz Al-Qari Sahibzada Uwais Khan Lukmanvi Sahib. So without further delay, I'm going to go straight to him so that they can bless us with the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن
الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق MashaAllah, that was Sahibzada Hafiz Qari Awais Khan Lukmanvi Sahib. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him, and may Allah subhanahu wa ta'ala allow us all to do amal upon the Quran. What a beautiful recitation that they did of Surah Ar-Rahman included. Ar-Rahmanu allama al-Quran. It is Ar-Rahman who taught the Quran to the Nabi Rasul alayhi salatu wassalam. May Allah subhanahu wa ta'ala accept his recitation, and may Allah subhanahu wa ta'ala allow us all to do amal upon the Quran al-Kareem. Because time is very short, and we want to listen to the guests, and I want to firstly call upon Sahibzada Imam Hasnain Raza Siddiqui Sahib, Zida Majduhu wa Hafidhullah Ta'ala, for him to start with his bayan on the shan of Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال تعالى في محكم كتابه الكريم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثاني اثنين إذ هما في الغار الآية صدق الله مولانا العظيم. After praising Allah subhanahu wa ta'ala and his most beloved Rasul Hazrat Muhammad Mustafa Ahmad Mujtaba alayhi tahiyyatu wa sana. First and foremost, I am thankful to the entire media team of Darbar-e Aliyah Qadriya Behra Sharif, and bil khusus my honorable brother Janab Sahibzada Adam Ali Al-Qadri. Once again, he has granted me the opportunity, requested myself to be part of this beautiful gathering
by the name of Azmat-e Khulafai Rashidin. Today we are speaking about the companions, the Sahaba Kiram of Janabi Rasul Kareem alayhi salawatu wa taslim. Those Sahaba whose shan, whose maqam is mentioned in the divine kalam of Allah subhanahu wa ta'ala, not only at one part but many different places. And Allah subhanahu wa ta'ala says that these Sahaba are those, these companions are those that Allah is radi with them and they are radi with the rida of Allah subhanahu wa ta'ala. Sahaba Kiram have a great maqam and status that Janabi Rasul Kareem alayhi salawatu wa taslim says that to honor and respect my Sahaba because they are more better than yourselves. They are more honorable than yourselves. In another maqam, Janabi Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam says that my Sahaba are like stars and they all are station of guidance. You should take guidance from the Sahaba Kiram, the companions of the Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. So it is crystal clear that all Sahaba, all the companions of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam are on hidayat themselves, and through the wasila of Janabi Rasul Kareem alayhi salawatu wa taslim and ata karda tawfiq by Allah subhanahu wa ta'ala, they can guide us as well. And out of all Sahaba, it is believed, and everyone has iman on this, that Afdalul Bashari Ba'dal Anbiya is Hazrat Janab Siddiq Akbar, Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala. Even the companions, even the Sahaba Kiram ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'een had this iman and belief. That they believed that Hazrat Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an is the greatest personality after the Anbiya alayhimus salam. Allahu Akbar Kabira. It is the shan and maqam of Hazrat Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an that we say that we have the great amount of love and affection for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We give examples that this person has this amount of love, that person has that amount of love, and that caliber of love. But let us see that how much Rasulullah alayhi salawatu wa taslim had love for Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. Once when Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam spoke to the Sahaba Kiram, so he advised them. He said, "O my Sahaba, O my companions, you are always seated in my company, you are always seated here. It's not bad to do so, but you have a family to look after as well. So give some time at home, do your housework, help your family at home, and whatever you have to do at home, do it. And then whatever you have time, come sit in my company. Come sit with me." All the Sahaba, all the companions of the Rasul sallallahu alaihi wasallam started to act upon this advice of the Rasul sallallahu alaihi wasallam. Even Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu, when this advice was given, on the next prayer, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, after the completion of prayer, asked him, "Has my Siddiq not come? Has Abu Bakr not come? Kya Abu Bakr nahi aaye?" Nazareen o Samaeen Kiram, or the viewers and listeners, zara samjhe
میرے مصطفیٰ نے دیکھا, he has seen that حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ has come. پر پھر بھی پوچھا کیوں؟ تاکہ تمام امت مسلمہ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ میرا صدیق کتنی شان والا ہے. When he asked that has Siddiq not come, کیا صدیق اکبر نہیں آئے؟ پھر اگلی نماز پہ دوبارہ یہ سوال. جب 2-3 نمازوں میں ایسا ہی سوال ہوا نا تو ایک صحابی رسول دوڑتے صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے. He ran to the house, another companion ran to the house of Janab Siddiq Akbar and said, "Oh Siddiq, Rasulullah is inquiring about you, he's asking about you, وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں." سیدنا صدیق اکبر فوراً حاضر ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ, میں خادم حاضر, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ مجھے بلا رہے تھے, مجھے یاد فرما رہے تھے. کہا اے ابو بکر, I was looking for you, کیا آپ تشریف نہیں لائے؟ کہا یا رسول اللہ, آپ نے ہی تو فرمایا تھا that sit at home, do what you have to at home, don't spend a lot of time here in my company. تو میں تو گھر میں ہی تھا. کہا صدیق, یہ اوروں کے لیے تھا, it was for others. اے صدیق, جب تک میں تجھے دیکھ نہ لوں, until I do not see you, مجھے چین نہیں ملتا. یعنی یہ محبت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. This was the love that حضرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم had for حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر اس شخصیت کی شان کیا ہوگی کہ جس کی شان مختار کل بیان کریں. What will be status and maqam of that personality, that the shan of the personality is mentioned by Imam al-Anbiya, the leader of all prophets, Janab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. پھر مصطفیٰ جن رحمت نے فرمایا, انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنة من امتی. Oh my Abu Bakr, you'll be one of the first ones to enter Jannah. اب یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں, he is that great personality. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the dunya has given him the basharat, the glad tidings of Jannah. And then he's saying, oh Abu Bakr, that you will be one of the first ones to enter Jannah. Allahu Akbar Kabira. This is the shan of Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala. اور ایک اور مقام پہ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned, لو كنت متأخذا خليلا غير ربي لا اتخذت أبا بكر خليلا. اور كما قال عليه الصلاة والتسليم, that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says that if I was to have a Khalil other than Allah subhanahu wa ta'ala, then it would have been Abu Bakr. What does Khalil mean? Khalil means a friend of high caliber. Khalil means a friend like no one. And for Siddiq Akbar, Hazrat Janab Rasul Arabi sallallahu alaihi wasallam says that if I was to have a friend of that caliber other than Allah subhanahu wa ta'ala, then it would have been Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala. This is the shan, this is the maqam of Hazrat Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an. بات یہاں پر ختم کرتے ہیں. کہنے والا بڑی خوب بات کرتا ہے اور کہتا ہے, بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیاں ہو کس زباں سے مرتبہ صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا, ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا. Allah subhanahu wa ta'ala accept our efforts and accept our hazri in the bargah of Khulafai Rashideen and grant us the opportunity to take hidayat from such great. MashaAllah, that was Hazrat Allama
Maulana Sahibzada Imam Hasnain Raza Siddiqui Sahib, talking about the shan of the first Khalifa of Islam, Janab Siddiq Akbar radiallahu ta'ala anhu. May Allah subhanahu wa ta'ala bless Qibla Imam Sahib, and may Allah subhanahu wa ta'ala allow us all to do amal upon whatever they said. میں بلا تاخیر اپنے دوسرے مہمان سے کی طرف چاہتا ہوں. Without further delay, I go towards the father of Imam Hasnain Raza Siddiqui Sahib, Walid Sahib of Imam Hasnain Raza Siddiqui Sahib, Hazrat Allama Al-Hafiz Qari Maulana Niyaz Ahmed Siddiqui Sahib, زیدہ شرفہ و حفظہ اللہ تعالی. میں آپ کی طرف چاہتا ہوں اور آپ اپنے بیان سے ہم کو مستفید بھی فرمائے. میں ان کی طرف چاہتا ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلات کے بعد محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس نورانی پلیٹ فارم سے اس پروگرام میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، میری بھی دعا ہے، آپ بھی دعا فرمائیں. اللہ کریم جل شانہ ان لوگوں کو ترقی، برکت، عظمت اور شان عطا فرمائے. ان کی یہ کاوش، یہ جد و جہد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. محترم ناظرین و سامعین، خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند لمحات بات کرنی ہے. اللہ کریم جل شانہ نے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کے طفیل آپ کو بڑی عظمت اور بڑی شان عطا فرمائی. 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام ہوئے. ان میں سے یہ فضیلت، یہ شرف، یہ سعادت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کریم نے نصیب فرمائی کہ باقی تمام صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے مرید ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرید مصطفیٰ بھی ہیں، مراد مصطفیٰ بھی ہیں. یعنی حضور علیہ السلام نے اللہ کریم سے آپ کو مانگ کے لیا، دعا کی کہ یا اللہ، مکے میں 2 عمر ہیں، عمر بن الشام، عمر بن خطاب، تو ان دونوں میں سے ایک مجھے دے دے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جائے اور اسلام کو عزت مل جائے. پہلے حضور علیہ السلام نے دونوں کا نام لیا، پھر احادیث طیبات میں آتا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی تو صرف عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ نے 2 نام بارگاہ رب العزت میں پیش کیے تو ہو سکتا ہے اللہ کریم جل شانہ نے چانس دیا ہو، پیارے محبوب تو نے 2 نام پیش کیے ہیں، اب ہم تجھ پہ چھوڑتے ہیں، دونوں میں سے جس کو مرضی سلیکٹ کر لے، ہم اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں. تو اس کے بعد جو حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی اس میں صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا ہے. تو جس وقت آپ غلامی رسول میں آئے، دار اسلام میں داخل ہوئے،
تو آپ سے پہلے 39 خوش نصیب غلامی رسول کو قبول کر چکے تھے، آپ نے 40 کا عدد پورا کیا۔ اور یہاں ایک قابل توجہ بات عرض کروں کہ جب آپ دار اسلام میں داخل ہوئے تو آپ کا 40واں نمبر تھا، لیکن اللہ کریم جل شانہ کی بندگی میں، رسول کریم علیہ السلام کی غلامی میں، اسلام کی خدمات میں آپ نے اتنی محنت کی کہ آج آپ کا حضور علیہ السلام کے بعد دوسرا نمبر ہے۔ پہلا نمبر خلیفہ اول، جانشین مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا نمبر خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جس وقت آپ نے کلمہ پڑھا، غلامی رسول میں آئے، صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے اتنے خوش ہوئے کہ نعرہ تکبیر کو بلند کیا، مکہ مکرمہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی، اور جبریل علیہ السلام بھی حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر کے اسلام لانے پہ صرف یہاں مکہ مکرمہ میں رہنے والے یہ مسلمان خوش نہیں ہو رہے، آسمان کے اندر نوری مخلوق فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو محترم حضرات، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی ترویج کے لیے، اشاعت کے لیے، تبلیغ کے لیے بہت محنت فرمائی۔ آپ کے دور حکومت بہت سنہری دور ہے۔ کسی انگریز نے کہا تھا تاریخ اسلام کو پڑھنے کے بعد کہ اسلام کو دو ہستیاں، دو شخصیتیں ایسی عطا ہوئیں، اگر ان جیسی دو اور مل جاتی تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا۔ وہ کون سی دو شخصیتیں؟ ایک حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے نواسہ رسول، جگر گوشت حیدر و بطول، حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام۔ تو عالی مقام حضرات، اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں زندگی بھر اہل بیت اطہار اور حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام دونوں یہ ہستیوں کی محبت بھی نصیب فرمائے اور غلامی بھی نصیب فرمائے، اور انہی کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت میں سے ایک چھوٹا سا پھول عرض کروں۔ آپ ایک مرتبہ اپنے اونٹ کو نہلا رہے تھے اور تیل سے اس کی مالش کر رہے تھے۔ کسی نے دیکھا تو کہا کہ حضرت، آپ امیر المومنین ہو کر آپ یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کسی غلام کو کہہ دیتے۔ تو واہ، کیا پیاری بات کہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ فرمایا مجھ سے بڑا حضور کا غلام اور کون ہے؟ میں بھی تو غلام ہوں نا، مجھ سے زیادہ غلام کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کی غلامی میں زندگی بسر کی، اور ایسی شاندار طریقے سے حضور کی غلامی کا شرف حاصل کیا کہ قیامت تک آنے والوں کو بتا گئے کہ رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو۔ رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو۔ غلامی یہ ہے بادشاہی سے بہتر، ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو۔ ایک بار جب ایران فتح ہوا، مال غنیمت آ رہا تھا، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تقسیم کرتے جا رہے تھے۔ تو تقسیم کرتے کرتے ایک قالین بڑا خوبصورت، بڑا قیمتی، جو شاہ ایران کے دربار میں بچھایا جاتا تھا، اس کی باری آئی۔ تو آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے، بھائی اگر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کسی کو دیتے ہیں تو یہ قالین خراب ہو جائے گا، اگر سارا کسی کو دے دیتے ہیں تو دوسروں کی حوصلہ شکنی ہوگی، تو اس کو کیسے کرنا چاہیے؟ تو کسی نے مشورہ دیا کہ حضرت ایسے کرے، اس کو اپنے آفس میں، دفتر میں، دربار میں بچھا لیں، دوسرے
جو ہے ملکوں کے سفیر آتے ہیں، ملنے آتے ہیں تو اچھا لگے گا. تو فیصلہ ہو گیا. یہ فیصلہ جب ہوا تو اس کے بعد ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی کہ حضرت ایک سوال ہے، کیا یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کی سپورٹ میں کوئی قرآن کی آیت پیش کر سکتی ہے؟ کہا نہیں. کوئی حدیث پیش کر سکتی ہیں؟ کہا نہیں. تو کہا نہیں تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں اس فیصلے کی کوئی سپورٹ، اور آپ جو ہے یہ فیصلہ کر رہے ہیں؟ واپس لیں اپنے فیصلے کو. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ کتنی اچھی میری رہنمائی کی، آپ نے فیصلہ واپس لے لیا. اور فیصلہ واپس لینے کے بعد آپ نے اعلان کیا کہ جس نے مجھے یہ کھڑے ہو کر کہا میں ان کو فلاں علاقے کا گورنر بناتا ہوں، گورنری ان کو دیتا ہوں. گورنری کا اعلان کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ پھر کھڑے ہوئے صحابی، کہا جناب آپ گورنری واپس لے لیں. رو رہے ہیں دینے کے بعد. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، میں اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ میں نے تمہیں گورنر بنا دیا ہے، کسی اور کو بنانا تھا. نہ، میری آنکھوں میں تو خوشی کے آنسو ہیں کہ واہ مدینے کے تاجدار محبوب پروردگار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی غلامی کا کیا کہنا کہ آپ کا غلام ہو کر میں بادشاہیاں تقسیم کر رہا ہوں. تو رسول خدا کی غلامی میں کیا ہے، ذرا تم غلامی میں آ کر تو دیکھو. غلامی یہ ہے بادشاہی سے بہتر. ادھر آؤ قسمت جگا کر تو دیکھو. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاء اللہ. یہ تھے حضرت علامہ مولانا نیاز احمد صدیقی صاحب. Just before we go into the manqabat of the Khulafai Rashideen, manqabat سے قبل میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک نعت شریف پیش کروں. I would like to recite a naat in the barkah of the Best of Creation alayhi salatu wasalam. So if all of us could recite Durood wa Salam upon the Best of Creation. Sallallahu alayka ya Rasool Allah, Sallam alayka ya Habib Allah. پھر کے گلی گلی تباہ چھوکر سب کی کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ چھوکر سب کی کھائے کیوں. دل کو جو اکیلے دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا. جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. صلی علی نبینا صلی علی محمد. رخصت کافی لا کا شان غش سے ہمیں اٹھائے کیوں. رخصت کافی لا کا شان غش سے ہمیں اٹھائے کیوں.
سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جانے ہے وہ جہان کی جانے ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ Without further delay, I would like to call forward Hafiz Wakari Hazrat Allama Maulana Hafiz Abdul Rahim Rumi Sahib for the Manqaba Sharif. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے، جن کی شانیں کریں خود محمد بیان، جن کی شانیں کریں خود محمد بیان، ان کے شرف و کرامت کی کیا بات ہے، یار غار نبی رشک شمس و قمر، جس نے سب کچھ لٹایا ہے اسلام پر، جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، جن کو اپنا مصلی نبی نے دیا، ان کی شان امامت کی کیا بات ہے، جن کی چوکھٹ کے منگتے ہیں سلطان بھی، ان کے سائے سے ڈرتا ہے شیطان بھی، جن کی ہیبت سے کافر
لرزتے رہے، جن کی ہیبت سے کافر لرزتے رہے، اس عمر کی عدالت کی کیا بات ہے۔ ان پہ قربان امت کے سارے ولی، خلد میں بھی وہ ہوں گے رفیق نبی، جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا، جس نے آقا سے جنت کا سودا کیا، اس غنی کی سخاوت کی کیا بات ہے۔ اولیاء اصفیاء خواجہوں سے جلی ہے سبھی کا وظیفہ، علی یا علی، جن کے ہر جنگ، جس نے ہر جنگ میں کفر پسپا کیا، اس علی کی شجاعت کی کیا بات ہے۔ عکس حسن نبی جان مولا علی، جن کی اولاد داتا او مہر علی، جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ، جس نے پھر جوڑ دی امت مصطفیٰ، اس حسن کی فراست کی کیا بات ہے۔ جو سبھی نسبتوں کا کرے احترام، وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت کرام، بس جماعت ہے سید وہی جنتی، بس جماعت ہے سید وہی جنتی، اہل سنت کی قسمت کی کیا بات ہے، جن کو آقا سے ایمان کی دولت ملی، ان صحابہ کی عظمت کی کیا بات ہے۔ MashaAllah, beautiful manqabat recited by Hafiz Qari Hazrat Allama Maulana Hafiz Abdur Rahim Rumi Sahib. May Allah Ta'ala bless them and allow them to continue reciting more and more naats about the Nabi Rasul alayhi salatu wassalam, and also about the Khulafai Rashideen and Awliya Allah. Without further delay, inshallah, with the hukum of Sahibzada Sahib, I'm going to read another naat, but after this bayan, may Allah subhanahu wa ta'ala bless Qibla Sahibzada Sahib. But before them, we have two more guest speakers, Hazrat Allama Hafiz Qari Maulana Jameel Khan Luqmanvi Al-Azhari, who is going to deliver Arabic bayan for all of our Arabic viewers. May Allah Ta'ala bless them. So we go towards Hazrat Allama Hafiz Qari Jameel Khan Luqmanvi Sahib Al-Azhari. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، خلقت عیسی بلا اب وجعلت سلیمان یکلم من یأکل حب
ونصرت موسى على من قال أنا رب وأحببت الحبيب محمد حبا ليس بعده حب والصلاة والسلام على صاحب الوجه الأنور على شمس الهداية واليقين على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى آثره إلى يوم الدين أما بعد أيها النادرون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مقام ورتبة وفضل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. وفي مقام آخر قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وفي مقام آخر قال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. Most respected and honorable brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. First and foremost, all praises of Allah subhanahu wa ta'ala, our Lord Almighty, our Creator, our Nourisher, the cherisher and sustainer of this entire universe. We send peace, blessings and salutations upon our beloved Habib sallallahu alayhi wasallam. I have been asked from our brother Adam Qadiri Barelvi to talk about the honor, the virtues of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Indeed, this is a great topic. We could go on forever and ever, but to give you all an insight of how honored they were by Allah subhanahu wa ta'ala, by our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, in the light of the Quran and the ahadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, is the point of this video message. I mentioned 3 ayats from the glorious Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mentions Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum tarahum ruk'an sujada. The most simple and basic translation, and there are many tafsir of this ayah, but if we were to use the tafsir from one of the greatest mufassirs, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, he mentions that Muhammadur Rasulullah, Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ مَعَهُ, those who were with him. And this refers to Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala an, because throughout the life of the Prophet sallallahu alayhi wasallam, whether it was the time of migration, accepting Islam, or giving his wealth or his health for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, you would always see him in the front row. He would always present everything he had for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala to his beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam. Ashidda'u ala al-kuffar, they were strong, meaning they showed great force, power, or you could say firm, with who? The disbelievers, those who did not accept the message of Islam. Now this refers to who? None other than Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala an, because his personality was such. If you look at the stories of Sayyidina Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala an, you see how much power, you could say arrogance he had, but he used this arrogance and power to help spread the message of Islam. Thirdly, the ayah Karima continues by saying Ruhama'u baynahum, very soft, very kind between each other, amongst each other. This refers to none other than Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala an. The companions would say there was nobody like
how Usman bin Affan radiallahu ta'ala an showed kindness towards other people, how soft he was, how gentle he was with the other companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And tarahum ruk'an sujada, whenever you would see them in the state of ibadah, prostration, ruku, sujood, glorifying Allah subhanahu wa ta'ala. This refers to none other than Sayyidina Ali ibn Abi Talib karramallahu ta'ala wajhahul kareem. From here we learn how important these companions, the great four companions were of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that even Allah subhanahu wa ta'ala mentions their eminence. The other ayah kareem I mentioned was لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. This is what the bay'ah that took place at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam under the tree. What does Allah subhanahu wa ta'ala say? لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ. Indeed, Allah subhanahu wa ta'ala, undoubtedly, without a shadow of doubt, Allah subhanahu wa ta'ala has become pleased. Pleased with who? Has become satisfied with who? With those companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam who took bay'ah under the tree. That story is very long, very interesting, but right now time does not allow me to go into detail. Now, respected brothers and sisters in Islam, the last ayah karima I mentioned, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. And the most basic and simple translation of this ayah karima for us as individuals to understand is that Allah subhanahu wa ta'ala mentions the Muhajirin and Ansar. Muhajirin were those who migrated from Mecca with the Prophet sallallahu alaihi wasallam to Madinatul Munawwara, and Ansar were those who were the people of Medina and they accepted the Prophet sallallahu alaihi wasallam and embraced the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the entire jama'ah of Muhajirin. Now, what do we learn from this ayah? Allah subhanahu wa ta'ala says, radiyallahu anhum maradu an. Allah subhanahu wa ta'ala, without a shadow of doubt, is pleased with them, is satisfied with them, is happy with them. And on the other hand, they are happy and they are satisfied with Allah subhanahu wa ta'ala. The ni'mah, the blessings Allah subhanahu wa ta'ala. To conclude my talk, I would like to first and foremost thank Brother Adam Ali Qadri Al-Barelvi for hosting us today. And may Allah subhanahu wa ta'ala accept his efforts and grant him his utmost mercy and blessing. Ameen Ya Rabbal Alameen. And one thing, the great message we learn, that these companions of Allah subhanahu wa ta'ala, they sacrificed everything they had, whether it was their health or their wealth, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. And look how in return Allah subhanahu wa ta'ala has honored them with. I sincerely pray, may Allah subhanahu wa ta'ala give us firstly the true love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and allow us to attain his rahmah and mercy and follow the correct way, the method, the sunnah of his beloved Habib sallallahu alaihi wasallam. Jazakallah khair wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. MashaAllah, MashaAllah, Marhaba, Barakallahu Feekum, Ahsan al-Jaza. That was Hazrat Allama Maulana Hafiz Qari Jameel Khan Sahib Luqmani Al-Azhari. May Allah Ta'ala bless them and may Allah Subhanahu wa Ta'ala allow them to continue spreading the deen of Islam. Because it was Qibla Sahib's hukum, inshallah I'm going to recite 2 verses of this kalam. So if everybody again could recite Durood wa Salam upon the best of creation. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, जबी मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है एक जीने का
سہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر ہوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا کا جیتے جی کر ہوں نظارہ یا رسول اللہ، زمانہ چور جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چور جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میں بلا تاخیر، اپنے یہ وقت کم ہے، بگڑ ٹورڈز حضرت علامہ پیرزادہ اسد المالک خان لکمانوی صاحب for the بیان، میں بلا تاخیر پیرزادہ اسد المالک خان لکمانوی صاحب کی طرف چاہتا ہوں، وہ اپنے بیان سے ہم کو مستفید بھی فرمائے۔ The بیان is about the third Khalifa of Islam, حضرت عثمان غنی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام سے تعظیم و سطح احتشام سامعین و مشاہدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بہت توفیق، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں نیا سال عطا فرمایا۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے گزشتہ سال کے گناہوں کو، غلطیوں کو، لغزشوں کو معاف فرمائے، اور یہ جو آنے والا سال جو شروع ہو چکا ہے، اللہ رب العزت یہ سال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں صاحبزادہ آدم بہاروی صاحب کا، کہ جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ جو موضوع عطا فرمایا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے چند گزارشات میں پیش کروں گا۔ حضرات محترم، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پر قربان جائیے کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کا تعلق ان کے خالق حقیقی سے جا ملا دیا، اور ان کو ایک نظر دیکھنے والا عام انسان مومن بن جاتا ہے اور جنت کا حقدار بن جاتا ہے، اور جن کو ایک نظر دیکھنے والا صحابیت کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کا وفادار بنائے۔ یہ جتنے بھی اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی دنیا کے اندر، یہ اپنے محبوب کے صدقے عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شفاعت عطا فرمائے۔ حضرات محترم،
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ واقعہ فیل کے 6 سال بعد آپ نے اسلام قبول فرمایا، اور آپ کا لقب ذو النورین اور ایک لقب صاحب ہجرتین ہے۔ اور قبول اسلام سے پہلے آپ کی زندگی پاکیزہ تھی، اور آپ خود ارشاد فرماتے تھے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی میں کوئی غلط کام نہیں کرتا تھا، برے لوگوں کی مجالس اختیار نہیں کرتا تھا، بلکہ اس وقت بھی اللہ رب العزت نے مجھے مال سے نوازا تھا تو میں غرباء اور مساکین میں مال تقسیم کر دیتا تھا۔ اور حضرات محترم، آپ کا نسب جو ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نسب کے ساتھ جا کے 5 وسطوں سے جا کے ملتا ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے مثال خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آپ کو یہ بھی حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے داماد ہونے کی حیثیت بھی آپ کو حاصل ہے۔ جو خصوصیت اور انفرادیت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے وہ کائنات میں کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تک کسی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 صاحبزادیاں نہیں آئیں۔ یہ شان، یہ عظمت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ جن کے نکاح میں کسی اور نبی کی بیٹی نہیں بلکہ امام الانبیاء کی بیٹی، اللہ کے محبوب کی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نکاح میں آئیں۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں ایک کے بعد میں ان کے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے میں نکاح میں دے دیتا۔ اسی وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی کہ 2 نوروں والا۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خود بھی نور ہیں اور آپ کی اولاد بھی نور ہیں۔ تو یہاں پر امام عشق و محبت، مجدد الدین و ملت، اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی عظمت سے، شانوں سے نوازا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ کو 2 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی۔ جی ہاں، 2 مرتبہ آپ کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ پہلی مرتبہ جب مسلمانوں کے لیے پانی کی کمی تھی، اور جب آپ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے پانی کی کمی تھی تو آپ نے ایک یہودی سے جا کے معاہدہ کیا اور اسے وہ پانی لے کر پورے پیسوں سے آپ نے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ پھر اس کے بعد غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے پاس مال کم تھا تو آگ میں پہلی مرتبہ 100 اونٹ، دوسری مرتبہ 200 اونٹ، تیسری مرتبہ 300 اونٹ دینے کا وعدہ کیا۔ اور جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ سنا تو سن کر آپ اپنے منبر مبارک سے کو چھوڑ کر نیچے تشریف لائے اور تشریف لا کے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج سے عثمان غنی جو کچھ کرے گا اس پر کوئی موافظہ نہیں ہوگا، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ان کے سینے میں ہاتھ مارا، ہاتھ لگایا، ہاتھ مبارک رکھا، اور جب ہاتھ پھیرا تو آپ نے فرمایا کہ ان کے دل سے جو گناہوں کے معاملات ہیں وہ ختم ہو گئے۔ یعنی کہ آپ کی اتنی عظمت اور آپ کی اتنی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی شانوں سے نوازا ہوا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آپ سے جو محبت تھی وہ کچھ یوں اس طرح تھی کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی امیر المؤمنین تشریف لانے والے ہیں، یعنی کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے، حضرت علی اور آپ کے صاحبزادے، تو جب بات شروع ہوئی تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پہ بات آئی تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ارشاد فرمانے لگے، یہ ان خوش نصیبوں میں سے
حضرت عثمان غنی ہیں کہ جن کی شان میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی کہ آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ کرام کی شان میں بہت ساری آیات نازل فرمائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک یہ بھی فرمان ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے آپ فرماتے ہیں کہ سخاوت ایک جنت کا درخت ہے، سخاوت ایک جنتی درخت ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان درختوں میں سے ایک شاخ ہیں، یعنی کہ جنتی درختوں میں سے ان درختوں میں سے آپ ایک شاخ ہیں۔ تو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے مصافحہ فرمایا کہ جب اس وقت تک اس شخص نے مصافحہ یعنی کہ ہاتھ نہیں چھوڑا جب تک نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا، تو وہ پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کیسے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ جنتیوں میں سے ایک جنتی ہے۔ آپ کو تو آپ کی زندگی کے اندر ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی، اور آپ عشرہ مبشرہ کے اندر بھی شامل ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کو جنت کی بشارت بھی دے دی تھی، یعنی کہ آپ نے جنت خرید لی تھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے۔ آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ کرام کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں بسر کی۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف میں جب ہجرت فرما کے آگے تھے، اس کے بعد آپ نے سارا وقت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں گزارا، آپ کی میت میں گزارا، جو آپ فرماتے تھے آپ ان کی بات پہ لبیک کہتے تھے، اور اپنا سارا مال جتنا بھی تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ ہمارے لیے یہی سبق ہے حضرات محترم کہ ہم بھی صحابہ کرام کی سیرت پڑھ کر ان پر عمل پیرا ہو کر اسی طرح وہی جذبے کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ محبت کریں، اور آج کے دور میں جو ان کا سلسلہ ہے یعنی کہ ان کی شان، اور انہوں نے جو اپنے دور کے اوپر دین کی خدمات کی، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے اس دور میں دین کی خدمات کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی سستی ہوئی ہو، اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MashaAllah, Barakallahu feekum, Ahsan al-Jaza. May Allah Ta'ala bless Hazrat Allama Pirzada Asdul Malik Khan Luqmanvi Sahib for their beautiful bayan about the third Khalifa of Islam. And without further delay, we have got less time, so I want to do the less talking. May Allah Ta'ala bless each and every one of you who joined. We go towards Hazrat Allama Peer Zahid Karim Sahib, Astana Aliya Qadriya Bera Sharif, for their bayan about the fourth Khalifa of Islam, Sayyidina Ali Karamallahu Ta'ala Wajhul Kareem. We go towards their bayan. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كنت مولاه فعلي مولاه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کے حوالے سے ہوگی، اور آج میں جو
مناقب کے حوالے سے گفتگو کروں گا وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی کتاب عرفان السنہ کے اندر سے بیان کروں گا، اور آپ کے متعلق جو احادیث مبارکہ ہیں وہ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بیان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے یہ، حضرت شعبہ اور سلمہ بن وہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابو طفیل سے سنا کہ ابو سریحہ یا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث بھی ترمذی شریف کی ہے، کہ ایک طویل روایت میں بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور میرے بعد وہ ہر مسلمان کا ولی ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق مزید فرمایا، یہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک جگہ قیام فرمایا اور نماز باجماعت قائم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تر نہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں ہر مومن کی جان سے قریب تر نہیں ہوں؟ لوگوں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس یہ علی ہر اس شخص کا ولی ہے جس کا میں مولا ہوں۔ اے اللہ، جو اسے دوست رکھے اسے تو بھی دوست رکھ، اور جو اس سے عداوت رکھے اس سے تو بھی عداوت رکھ۔ پھر اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر کے دن فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایمان لایا اور میری تصدیق کی اسے میں بھی ولایت علی کی وصیت کرتا ہوں، اور جس نے اسے ولی جانا اس نے مجھے ولی جانا، جس نے مجھے ولی جانا اس نے اللہ تعالیٰ کو ولی جانا، اور جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ تعالیٰ سے بغض رکھا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عین ایمان ہے، جس کے سینے میں حب علی نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے تھے،
ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں منافق کو بغض علی سے پہچانا کرتے تھے، یعنی وہ شخص منافق ہے جس کے سینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار نہیں ہے۔ اسی طرح نسائی شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ جدلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے فرمایا، کیا تم لوگوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دی جاتی ہے؟ میں نے کہا اللہ کی پناہ، میں نے کہا اللہ کی ذات پاک ہے، یا اسی طرح کا کوئی اور کلمہ کہا، یعنی میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو علی کو گالی دیتا ہے وہ مجھے گالی دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام نسائی، احمد اور حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت میں بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری یعنی حضرت علی کی طرف دے کر فرمایا، بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دے کر فرمایا، اے علی تو دنیا میں بھی سردار ہے اور آخرت میں بھی سردار ہے، تیرا محبوب میرا محبوب ہے اور میرا محبوب اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے، تیرا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اور اس کے لیے بربادی ہے جو میرے بعد تمہارے ساتھ بغض رکھے۔ اسی طرح حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تجھ سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا ہے اور تجھ سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھنے والا۔ پھر اسی طرح حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، کیا تو راضی نہیں کہ میں نے تیرا نکاح امت میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، سب سے زیادہ علم والے اور سب سے زیادہ بردبار شخص سے کیا ہے؟ اس حدیث کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سردار عرب کو بلاؤ۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ عرب کے سردار نہیں؟ فرمایا، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اور حضرت علی عرب کے سردار ہیں۔ اس حدیث کو امام حاکم اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ علی بن ابی طالب ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے اور اس کا خون میرا خون ہے، اور یہ میرے لیے ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شب معراج وحی کے ذریعے
مجھے حضرت علی کی 3 صفات کی خبر دی. وہ یہ ہیں کہ وہ تمام مومنین کے سردار ہیں، متقین کے امام ہیں، اور قیامت کے روز نورانی چہرے والوں کے قائد ہوں گے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کروں. ناظرین محترم، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہر مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہر مسلمان کے دل کا چین ہے. جس کے سینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت نہیں، اس سے اس کا ایمان کو فائدہ نہیں دے گا. کیونکہ صحابہ کرام نے فرمایا ہمارے زمانے میں منافق کی پہچان بغض علی سے کی جاتی تھی. خوش بخت ہے وہ انسان جسے حب علی نصیب ہو جائے، اور پھر حب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ سب خلفاء کی محبت اس کے سینے میں ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیار، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کی محبت اور پیار ہر صاحب ایمان کے سینے میں ہونا چاہیے. حضور کے سب صحابہ ہر مسلمان کے سر کا تاج ہونے چاہیے. حضور کے ہمارے پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہر مسلمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین اور قرار ہونی چاہیے. خوش بخت ہے وہ کلمہ گو جو سب سے محبت کرنے والا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ اپنی جان لٹانے والا ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہو. یاد رکھیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کرنے والا ہوگا وہ ان کے کردار اور سیرت کو اپنائے گا. جو بھی صاحب ایمان ہے اسے یہ زیب دیتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور کثرت سے شب بیدار تھے. آپ حد درجے سخی، حد درجے مہمان نواز، حد درجے غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا خیال رکھنے والے تھے. آپ کے اندر جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تھی ان سنتوں کو آپ کما حقوق اپنانے والے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت آپ کی سیرت اور کردار کو اپنانے میں ہے. جیسا کہ جو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا ہوگا وہ نمازی ہوگا، وہ شب زندہ دار ہوگا، اس کا اخلاق اعلیٰ ہوگا، اس کی گفتگو نرم ہوگی، وہ مہمان نواز ہوگا، وہ رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوگا، وہ پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنے والا ہوگا. ان صفات کو اپنے اندر زندہ کرنے والا، ان صفات کو اپنانے والا
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر ہے۔ جیسا کہ بہت ساری خانگاہوں پر دیکھا جاتا ہے، اکثر دیکھا جاتا ہے، لوگوں کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ بے تحاشی انگوٹھیاں ہوتی ہیں، اور لوگ چرس پی رہے ہوتے ہیں اور چرس کے نشے میں علی علی کرتے رہتے ہیں۔ بہت بڑی توہین اور بے ادبی ہے، بہت بڑی توہین اور بے ادبی ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کرنے والے اپنے ساتھ ظلم کرنے والے کہ قیامت کو کیا منہ دکھائیں گے اللہ اور اس کے رسول کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جب اس طرح کرنے والے لوگ قیامت والے دن ان سے سامنا ہوگا، جب وہ پوچھیں گے کہ تم یہ جو کام کرتے تھے اس کا تعلق نہ اللہ کے حکم سے تھا، نہ حضور علیہ السلام کی سنت سے تھا، نہ حضور علیہ السلام کے کسی صحابی نے اس طرح کیا تھا، کہ میرا نام لے کے تم گمراہی والے کام کرتے رہے، کیا منہ دکھائیں گے ان کو؟ کس منہ سے ان کا سامنا کیا جائے؟ کس منہ سے ان کا سامنا کیا جائے؟ کتنے ظلم کی بات ہے یہ، کتنے دکھ کی بات اور کتنی بڑی یہ بے ادبی ہے کہ لبادہ فقر کا، فقیری کا، اور چرس کے سگریٹ بھی چل رہے ہیں اور باقی بھی سارا کام ہو رہا ہے، ہاتھوں میں کڑے پہنے ہوئے ہیں کہ میں حضرت علی کا ملنگ ہوں۔ حضرت علی کے ملنگ ہاتھوں میں کڑے نہیں پہنتے، نہ گلے کے اندر مالائیں پہنتے ہیں، نہ بڑے بڑے بکھرے بال رکھتے ہیں، نہ بے شمار ہاتھوں پہ انگوٹھیاں لگاتے ہیں، نہ ان کے ہاتھوں میں چرس کے سگریٹ ہوتے ہیں۔ حضرت علی کے ملنگ ایسے نہیں ہوتے۔ جو حضرت علی کے ملنگ ہوتے ہیں وہ بڑے مسکین اور عاجز ہوتے ہیں، ان کا کردار، ان کی سیرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ جس طرح حضرت علی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، بین حضرت علی کے عاشق اور غلام، ان کی محبت کرنے والے بین اسی طرح آقا علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں جیسے حضرت علی کرتے تھے۔ حضرت علی کے عاشق، حضرت علی سے محبت رکھنے والے کردار علی کو اپنی جان بناتے ہیں، کردار علی کو اپنی جان بناتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی عظیم شان کہ حضور کی بڑی محبت تھی، آقا علیہ السلام کا بڑا پیار تھا۔ حضرت علی وہ جو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ سموار والے دن آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تھا، منگل والے دن انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ ایک روایت میں آتا ہے ان کی 8 سال عمر تھی، ایک میں تھا 9 سال، ایک میں تھا 10 سال۔ حضرت علی کو جو آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، تو حضور علیہ السلام کی ہجرت فرمانے کے بعد وہ آقا علیہ السلام کے بستر مبارک پر استراحت انہوں نے فرمائی، اور انہیں پتہ تھا کہ کفار جانے لینے آ رہے ہیں، مگر اپنے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے بچپن میں تیار تھے۔ کسی قسم کی گھبراہٹ، خوف ان کے دل میں نہیں تھا، اور وہ ایمانتیں لٹا کے مدینہ شریف آبا پیچھے ہجرت کر کے تشریف۔ حضرت علی بدر کے میدان کے مجاہد، ذوالفقار تلوار کے ساتھ کفار کو ملیہ میٹ کرنے والے،
احد کے میدان میں داد شجاعت دینے والے، خیبر کے قلعے کا دروازہ اکھاڑنے والے، اور ان کو آشوب چشم تھا۔ آقا علیہ السلام نے لعاب دین لگایا، فرمایا کل میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عطا کیا اور آپ نے خیبر فتح کیا۔ ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشاں رہے، حضور علیہ السلام کی دین کی سربلندی کے لیے برسر پیکار رہے، اور محبت علی کا تقاضا یہ ہے کہ جو حضور کے ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے نور نظر، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کے آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا جان اور کل جہان کی عورتوں کی سردار حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند، ساری زندگی حضور کے دین کے لیے برسر پیکار رہنے والے، ان سے محبت کا یہ تقاضا ہے، اہل ایمان کا، اہل صاحب حضور کی امت کا، ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے کردار پہ چلے۔ جس طرح انہوں نے اپنی زندگی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے وقف کی تھی، اس طرح ہر صاحب ایمان کو ان کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو وقف کرتے ہوئے اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حقیقی حب علی نصیب فرمائے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے جمیع صحابہ کرام کا ادب، ان کی محبت نصیب فرمائے، حضور علیہ السلام کے اہل بیت کی کما حق و تعظیم، محبت، ادب اور پیار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی الرحمت یا محمد، انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه فیقضی لی، اللہم فشفع فیہ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے رب ذوالجلال، اپنے محبوب سرور دو عالم علیہ السلام کے وسیلہ پاک سے جتنے بھی خطابات ہوئے، تلاوت کلام پاک ہوئی، یا رب العالمین نعت شریف سب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، کسی قسم کی کمی کوتاہی اس کی معافی عطا فرما، یا رب العالمین اس کا ثواب ہدیتاً تحفتاً آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلہ پاک سے بالتاخر سب صاحب ایمان جن کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اے رب ذوالجلال، اپنے محبوب سرور دو عالم علیہ السلام کے وسیلے سے بالخصوص حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے، قبول و منظور فرما۔ اے رب العالمین، اپنی رحمتوں سے ہم سب کو ایمان کی دولت کاملہ نصیب فرما، مولا ہمیں دلوں کا تقوی، نظروں کا حیا، زبانوں کی پاکیزگی، سماعتوں کی پاکیزگی، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے اپنی حفاظت اور امان عطا فرما۔ یا رب العالمین، تمام علماء کرام اس مجلس میں جتنے احباب شریک سب کے علم و عمل، اخلاص و خلوص میں برکتیں عطا فرما۔ پوری دنیا میں جہاں کسی بھی جگہ کوئی بھی مسلمان یا رب العالمین تیرے دین کی خدمت میں کوشاں ہے، تمام علماء کے علم و عمل، اخلاص و خلوص میں برکتیں عطا کر، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، سب کو اپنی رحمتوں سے نواز۔
یا رب العالمین ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرما، جب ہمارا بھی جانا اس دنیا سے ہو تو خاتمہ ایمان پہ نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم